अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं साबिर हुसैन राजपूत की शिकारियात सीरीज़ में एक और कहानी लेकर आई हूँ जिसकी फरमाइश भी आ चुकी है। इस कहानी का नाम है नमाज़ जनाज़ा पढ़ी जा चुकी थी। हमारा अज़ीज़ दोस्त अपने कुत्ते की खातिर सैलाब में डूब गया। लाश ना मिली, नमाज़ जनाज़ा पढ़ ली गई। फिर एक ऐसे मंज़र से पर्दा उठा जो आपके वहमो गुमान में भी ना होगा। मेरी कहानी पोठोहार में रीछ कहाँ गोजर खान अस्पताल में पहुंचकर भी ख़त्म ना हुई। हमें मालूम ना था कि जिन साथियों को हमने गांव इत्तला देने के लिए भेजा है उनमें से एक सैलाब में बह गया है और गांव में एक नई कहानी चल पड़ी है। जिस वक्त हमारे ये 3 साथी गांव की तरफ और हम गोजर खान अस्पताल की तरफ चले थे, उस वक्त सावन का मींह बरस रहा था। मौसम बहुत ही दिलकश था क्योंकि उस वक्त मैं नौजवान था। आंधियाँ, तूफ़ान, बारिशें और सैलाब मेरा और मेरे साथियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। सावन की बारिश बरसा करती थी तो बरसाती नाले चढ़ जाया करते थे। इन नालों को हमारे यहाँ कस या कस्सी कहा जाता है। इनमें सैलाब आ जाया करता था और हम मिट्टी के ऊंचे से ऊंचे टीलों से उस सैलाब में छलांगे लगाया करते थे। उन कस्सों में कुछ ख़तरात भी थे। अब तो छोटे छोटे डैम बनाकर उन कस्सों का जोशो खरोश ही ख़त्म कर दिया गया है। ये तो खुशी वाली बात है कि मुल्क तरक्की कर गया है, मगर जब मैं देखता हूँ कि हमारे कस्सों के आगे बंद बांध कर उन्हें बेबस कर दिया गया है तो अफसोस भी होता है। अफसोस इसलिए होता है कि हमारे बचपन और जवानी की हंगामा परवर यादों के आगे बंद बांध गए। जब बंद नहीं बंधे थे तो सावन में ये कस डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इस शेर की तफसीर बन जाया करते थे। रुके जब तो सिल चीर देती है ये, पहाड़ों के दिल चीर देती है ये। इन कस्सों में ख़तरा ये होता था कि बहुत थोड़े थोड़े फासले पर जाकर मुड़ जाते थे और जहाँ 90 या इससे भी कम दर्जे के ज़ाविये से मुड़ते थे वहाँ नामी ग्रामी तैराक भी हार कर डूब जाते थे। इनका रुख मिट्टी के 100 से 200 फुट बुलंद दीवार की तरह अमूदी टीले रोक कर मोड़ते थे। बाज़ जगहों पर एक कस के साथ दूसरा कस आम मिलता था और इस मौके पर 2 सैलाबों के टकराने से ऐसी हालत पैदा हो जाती थी और ऐसे खौफनाक भंवर उठते थे कि इंजन वाली कश्ती भी ना निकल सके। इन कस्सों में एक और बेहद खौफनाक ख़तरा था, वो थीं चट्टानें जो कई कस्सों के वस्त में या ऐसी जगह जहां किनारा मुड़ता था। ये चट्टानें अब भी वहां खड़ी हैं लेकिन कस्सों में सैलाब नहीं आता क्योंकि जगह जगह बांध दिए गए हैं। ये चट्टानें सिलों की भी हैं और सख्त किस्म की रेत की भी। इनसे पानी टकरा कर घूम जाया करता था मगर पानी अंदर ही अंदर इन्हें काटता रहता था जिससे पानी में छुपी हुई गारें बन जाती थीं। बाज़ औक़ात लोग शौकिया सैलाब में तैरा करते थे। कई बार यूं हुआ कि कोई आदमी पानी के ज़ोर से किसी चट्टान से टकराया और पानी ने उसे अंदर छुपी खुफिया गार में धकेल दिया। वहां जाकर कोई आदमी कभी नहीं निकल सका था, लाश भी नहीं मिलती थी। सैलाब उसे गार के अंदर ही दीवारों से पटक पटक कर लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता और गायब कर देता था। हमारे 3 दोस्तों में से एक जिन्हें हमने गांव भेजा था, ऐसे ही एक सैलाबी कस की लपेट में आ गया था। उनके साथ 2 कुत्ते थे जिनमें से एक भेड़िए की नस्ल का था। बहुत तेज़ और दलेर कुत्ता था जिसका नाम ट्रू था। रीछ के साथ उसने बड़ी दलेरी से मार्का लड़ा था। यह हमारी टीम के लीडर कुत्तों में से था। बूली के बाद टीम पर इसी की हुक्मरानी थी। अगर हमें ज़रा सा भी इशारा मिल जाता कि वो रीछ से लड़कर अपने मालिक की ज़िंदगी के लिए आखिरी मार्का लड़ने जा रहा है तो हम अपने दोस्त को कहते कि अपना कुत्ता हमारे साथ रहने दे और वो ख़ुद चला जाए। मगर हमारा कोई दोस्त अपने कुत्ते से कभी अलग नहीं हुआ था और उस कुत्ते ने साबित कर दिया कि कुत्ता अपने मालिक से जान की कीमत देकर भी अलग नहीं होता। ट्रू का आखिरी कारनामा सुनाने से पहले ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि ये कुत्ता हमारे दोस्त को मिला कहाँ से था। ये दूध पीता पिल्ला था। उम्र शायद 3-4 दिन होगी।
गांव से दूर एक खड्ड में पड़ा सिसक रहा था। इसकी अभी आंखें नहीं खुली थीं, भूख से मर रहा था। मेरा दोस्त किसी गांव से अपने गांव को आ रहा था कि रास्ते में उसे ये पिल्ला खड्ड में सिसकता मिला। उसकी माँ को कहीं करीब ही होना चाहिए था। हमारे दोस्त ने इधर उधर देखा तो उसे एक टीले में एक तंग सी गुफ़ नज़र आई। अंदर झांक के देखा तो उसे एक पिल्ले की एक टांग पड़ी नज़र आई। बाहर उसे खून के धब्बे दिखाई दिए और थोड़ी दूर उसे कुतिया की अधखाई लाश पड़ी मिली। ये भेड़ियों की कारस्तानी हो सकती थी। भेड़िए पिल्लों को उठाने आए होंगे और उन्हें बचाते बचाते माँ भी मारी गई और खाई गई। ट्रू के बचने की यही वजह हो सकती है कि उसकी माँ भेड़ियों से उलझ गई होगी और ये पिल्ला बच गया होगा। फिर भेड़िए उसके बहन भाइयों और माँ को खाकर चले गए होंगे। हमारा दोस्त पिल्ले को उठा लाया और उसे दूध पिलाने लगा। पिल्ला बच गया। उसे अपनी माँ का दूध और प्यार नसीब नहीं हुआ था। एक इंसान से प्यार मिला, उसी को वो अपना सब कुछ समझने लगा। हर कुत्ते की फितरत है कि वो इंसान का वफादार होता है, लेकिन ट्रू इंसानों के साथ गैर मामूली प्यार करता था। गांव के हर एक फर्द से, खा वो बच्चा हो या बूढ़ा, मर्द हो या औरत, वो दुम हिलाकर और उनकी टांगों से अपना जिस्म रगड़ कर प्यार का इजहार किया करता था। अपने मालिक के साथ प्यार का ये आलम था कि रात उसकी चारपाई के नीचे सोया करता था, सर्दियों में अंदर और गर्मियों में बाहर। और जब वो जवान हुआ तो अव्वल दर्जे का शिकारी और खूंखार निकला। देखने में भेड़िया ही लगता था, मगर वो जवानी के आलम में मालिक की नेकी का सिला देकर मर गया। हमने उसके मालिक और अपने 2 साथियों को गांव भेजा कि इत्तला दे दें कि मोटर शिकार पर ज़ख्मी हो गया है और हम उसे हस्पताल ले जा रहे हैं, जो वहां से 12 मील दूर था। हस्पताल में जब हमारे गांव के लोग आए तो उनसे इत्तला मिली कि ट्रू सैलाब में डूब गया है और उसके मालिक का कोई पता नहीं, शायद वो भी डूब गया है। जब हमें बताया गया कि वो कौन से कस में और कहाँ डूबे थे तो हम उनके बच निकलने की उम्मीदें ख़त्म कर बैठे। वहाँ से कभी कोई नहीं निकल सका था। बाद में हमें सारी तफसील का पता चला। वो इस तरह है कि सावन की बारिश बरस रही थी। ऊपर पहाड़ियों में जिधर से सारे कस शुरू होते, शायद बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी। जब हमारे 3 साथी एक कस में पहुँचे तो उसमें टखनों से ज़रा ऊपर पानी था। करीबी कस का मोड़ था और उसका एक किनारा दीवार की तरह अमूदी कोई 60-70 फुट बुलंद था। हमारे साथियों को कस पार करके दीवार जैसे किनारे के दामन में कस के साथ साथ चलना और खासा आगे जाकर ऊपर चढ़ना था। वो कस के दरमियान में थे कि अचानक सैलाब आ गया। हमारे इलाके के कस्सों में सैलाब आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि नहायत तेज़ी से आ जाता है, और जहाँ पहाड़ तंग और किनारे बुलंद होते थे वहीं सैलाब गहरा और तेज़ होता था। भैंस जैसे वज़नी और ताकतवर जानवर को ये सैलाब संभलने नहीं देता था और बहा ले जाता था। हमारे कस्सों में ऐसे हादसे अक्सर हुआ करते थे। यही हादसा हमारे एक साथी से हुआ। 2 साथी और एक कुत्ता सामने वाले किनारे के करीब पहुंच चुके थे। ट्रू भी आगे निकल गया था, उसका मालिक अभी पीछे था। वो वस्त में पहुंचा तो कस के मोड़ की वजह से देख ना सका कि सैलाब आ रहा है। हमारे दूसरे साथियों ने बताया कि अचानक सैलाब एक पहाड़ की तरह आ गया, बिल्कुल ऐसे जैसे कई एक बसें पहलू ब पहलू इकट्ठी पूरी रफ्तार से चली आ रही हो। ट्रू का मालिक घबरा गया, वो रुक गया। उसने पीछे भी देखा और सामने भी। अगर वो आगे को तेज़ी से दौड़ और वो आगे को यानी सामने वाले किनारे की तरफ तेज़ी से दौड़ पड़ा। ये उसकी गलती थी। उसके साथी दौड़कर आगे चले गए। थोड़ा ही आगे ढलान थी जहाँ से लोग ऊपर चढ़ते और उतरते थे। वो ढलान पर चढ़ गए। उनके साथ एक कुत्ता था। वो अपने मालिक के पीछे दौड़ा और ट्रू उस कुत्ते को देखकर शायद इस ख्याल से उसके पीछे दौड़ पड़ा कि कोई शिकार है। ट्रू के मालिक को सैलाब ने किनारे पर दबोच लिया और अपने साथ बहाने लगा। उसके साथी तो ढलान पर चढ़ गए। जब ट्रू का मालिक सैलाब में बहता ढलान के करीब से गुजरा तो उसके साथियों ने उसे देख लिया।
بارش برس رہی تھی جس کی وجہ سے ڈھلان پر پھسلن تھی۔ اگر اس کا کوئی ساتھی پھسل جاتا تو سیدھا سیلاب میں جا پڑتا، لہٰذا وہ اس کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ اس نے زور تو بہت لگایا، وہ تیر سکتا تھا، مگر سیلاب نے اسے کنارے تک نہ جانے دیا۔ آگے جا کر دونوں کنارے عمودی ہو گئے اور پاٹ تنگ۔ اس سے پانی زیادہ گہرا ہو گیا اور تیز بھی۔ اس کے کتے ٹرو نے اسے دیکھ لیا۔ ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ ٹرو بے تابی سے بھونکا۔ اس وقت وہ ڈھلان کے اوپر جا چکا تھا۔ وہ اوپر ہی اوپر 60-70 فٹ بلند کنارے پر دوڑا اور ایک جگہ رک کر اس نے سیلاب میں چھلانگ لگا دی۔ اس کا مالک آگے نکل گیا تھا۔ وہ ڈوب نہیں رہا تھا، تیرتا ہوا جا رہا تھا۔ سیلاب اسے نیچے کو دبا رہا تھا، لیکن وہ پوری طاقت صرف کر کے خود کو ڈوبنے سے بچا رہا تھا۔ ٹرو نے ڈبکیاں کھائیں لیکن ابھر کر بھونکنے اور تیرنے لگا۔ وہ اپنے مالک کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کا مالک دور نہیں تھا۔ اس نے اپنے کتے کو دیکھ لیا اور اس کی طرف جانے کی کوشش کرنے لگا، مگر سیلاب کتے کو دور لے گیا اور اس کا مالک اپنے آپ کو بچانے کی بجائے اسے بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ کتا بھونکتا تھا اور اس کا مالک ٹرو ٹرو پکار رہا تھا۔ آگے کس کا ایک اور موڑ تھا اور کنارے ایسے کہ ہمارے جو ساتھی اوپر تھے وہ بلندی اور خطرناک کیچڑ اور پھسلن کی وجہ سے نیچے نہیں آ سکتے تھے، نہ کوئی مدد کرنے کے قابل تھے، بلکہ اس موڑ پر ٹرو اور اس کا مالک ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ انہیں یہ اطمینان تھا کہ آگے جا کر کس کا پاٹ چوڑا ہو جائے گا اور سیلاب کا زور پھیل جانے کی وجہ سے کتا اور اس کا مالک بھی نکل آئے گا۔ یہ پیش نظر رکھیے کہ یہ کوئی میدانی ندی نالا نہیں تھا جس کے کنارے ایک ہی جیسے اور ذرا ذرا اونچے تھے۔ یہ پہاڑی علاقے کا نالا تھا جس کے کنارے مٹی اور پتھر کے ٹیلے تھے اور اونچے تھے۔ ایسے نالے میں بہتے ہوئے آدمی کو دور اوپر سے یا کسی طرف سے کوئی مدد نہیں دی جا سکتی، اور جس مقام پر ٹرو اور اس کا مالک سیلاب کی لپیٹ میں آئے تھے وہ تو بہت ہی خطرناک مقام تھا، کیونکہ مٹی اور پتھروں کے ٹیلوں سے گرا ہوا تھا اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کس مڑ جاتا تھا۔ ہمارے ساتھی کنارے پر اوپر ہی اوپر دوڑتے رہے۔ اوپر کھیتیاں تھیں جن کا کیچڑ انہیں چلنے نہیں دیتا تھا۔ 3-4 جگہوں پر ٹرو اور اس کا مالک ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ انہیں یہ اطمینان تھا کہ آگے کہیں تو جا کر پاٹ چوڑا ہوگا، مگر گھبراہٹ میں انہیں یاد نہیں رہا کہ اصل خطرے کا مقام تو آگے آ رہا ہے۔ آگے ایک اور کس جو اس سے بھی زیادہ بڑا تھا، اس کس سے آ ملتا تھا اور یہیں پر موڑ تھا اور وہاں پاٹ بہت ہی تنگ تھا۔ یہ جگہ 150-200 گز دور رہ گئی تھی۔ ہمارے کنارے والے ساتھیوں نے دیکھا کہ کتا اور مالک اکٹھے ہو گئے تھے۔ کتا ذرا دور تھا اور اپنے مالک کی طرف جانے کی کوشش میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ مالک نے پہلو کی طرف تیر کر اسے پکڑ لیا اور کندھے پر بٹھا لیا، پھر خود تیرنے لگا، مگر کتا بے تاب تھا، جیسے وہ مالک کو بچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ اس کے کندھے سے اتر گیا اور مالک کے ساتھ لپٹنے لگا۔ اس کے بعد دونوں ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، کیونکہ ہمارے ساتھیوں کے سامنے ایک گہری کھائی آ گئی تھی۔ وہ اس کھائی سے گھوم کر آگے گئے تو سیلاب کا شور انہیں اس طرح سنائی دینے لگا جیسے بہت سے طیارے ان کے سروں پر اڑ رہے ہوں۔ وہ ایک دوسرے کی آواز بھی نہیں سن سکتے تھے۔ وہ حیران ہوئے کہ سیلاب کا شور یک لخت اتنا زیادہ کیوں بڑھ گیا ہے۔ وہ جب آگے گئے تو ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ وہ ایک اور عمودی ٹیلے کی چوٹی پر بلکہ منڈیر پر کھڑے تھے اور ان سے تقریباً 15-16 گز نیچے ایک اور سیلابی کس بہہ رہا تھا۔ تب انہیں ہوش آئی کہ وہ کہاں ہیں اور ان کا ساتھی اور ٹرو کا اب کیا حشر ہوگا۔ ہمارے ان ساتھیوں کو اس کس نے روک لیا۔ آگے جانے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ انہیں دونوں کسوں کے ٹکرانے اور مل کر ٹیلوں کی تنگی میں قیامت بپا کرنے کا شور سنائی دے رہا تھا، جس نے ان کے رنگ فک کر دیے اور وہ اپنے گاؤں کی طرف دوڑے۔ گاؤں میں انہوں نے 2 تشویشناک اطلاعیں دیں۔ ایک یہ کہ موٹر کو ریچھ نے زخمی کر دیا ہے اور ٹرو کے مالک کو سیلاب بہا لے گیا ہے۔ موٹر کے گھر والے اور عزیز رشتہ دار گوجر خان کی طرف بھاگ اٹھے اور ٹرو کے مالک کے لواحقین کس کی اس سمت بھاگے جس طرف وہ بہہ گیا تھا۔ ہمارے ساتھی بتاتے ہیں کہ بڑا ہی اندھوناک منظر تھا۔ مائیں اور بہنیں سروں سے دوپٹے اتارے کیچڑ میں دھنستی ہوئی چیختی چلاتی اور بین کرتی بھاگی جا رہی تھیں۔
وہ زمانہ سائیکلوں اور اسکوٹروں کا نہیں، گھوڑوں کا تھا۔ ہمارے گاؤں میں 14 گھوڑے گھوڑیاں تھے، گدھے گدھیاں تو بہت ساری تھیں، بار برداری کا ذریعہ گدھیاں اور اونٹ ہی تھا۔ اس ترقی کے دور میں بھی ہمارے دیہات کا بیشتر حصہ گدھوں اور اونٹوں کو استعمال کرتا ہے۔ گاؤں والوں کے پاس سواری کا جو بھی جانور تھا انہوں نے پیش کر دیا۔ پیدل دوڑتی عورتوں کو گھوڑیوں پر بٹھایا، مرد گدھیوں پر سوار ہو گئے۔ 3 اونٹ تھے، 3 آدمی ان پر چڑھ بیٹھے اور باقی پیدل چل پڑے۔ وہ محبت اور خلوص کا زمانہ تھا۔ گاؤں کا کوئی ایک بھی مرد گاؤں میں نہ رہا۔ کچھ لوگ ہسپتال کی طرف گئے اور باقی کس کے بہاؤ کی طرف، مگر دونوں کسوں نے ان کے راستے روک رکھے تھے۔ وہ کسوں کا چوڑا پاٹ ڈھونڈنے لگے جہاں سے پار جایا جا سکتا تھا۔ ایسے پاٹ انہیں مل تو گئے لیکن فاصلے بڑے لمبے ہو گئے۔ بارش کا زور تھم رہا تھا۔ ہسپتال پہنچنے والوں کو 3 کس عبور کرنے پڑے اور جو لوگ ٹرو کے مالک کو ڈھونڈنے گئے تھے شام کا اندھیرا پھیلنے کے بعد ناکام واپس آ گئے۔ اس تلاش کی کہانی بہت دردناک ہے۔ سیلاب میں بہنے والے کی ماں اور بہنوں کا یہ حال تھا کہ بیتیں سیلاب کے ساتھ دوڑتی تھیں، درختوں کی شاخوں اور جھاڑیوں کو بہتا دیکھتی تھیں اور چیخیں مار کر پانی میں اتر جاتی تھیں۔ مرد انہیں گھسیٹ گھسیٹ کر پیچھے کرتے تھے۔ یہ سارے لوگ بہت آگے چلے گئے جہاں کس کا پاٹ چوڑا تھا۔ ایک جگہ ماں نے سیلاب میں چھلانگ لگا دی۔ وہاں پانی گہرا اور تیز تھا۔ 3 آدمی اس کے پیچھے کود گئے۔ وہ کنارے سے دور نہیں تھی۔ مردوں نے اسے جلدی پکڑ لیا لیکن وہ باہر نہیں آتی تھی۔ چیختی اور پکڑنے والوں کو گالیاں دیتی تھی۔ کہتی تھی کہ اپنے بچے کے ساتھ ڈوب مروں گی، اب مجھے بچہ اگلے جہان میں ہی ملے گا۔ اسی طرح بہنیں بھی کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھیں۔ یہ لوگ اور آگے چلے گئے۔ ایک جگہ جہاں دونوں کس مل کر ایک ہو جاتے تھے وہاں سے بہت دور آگے چوڑے پاٹ کے کنارے کتا ٹرو پڑا ملا لیکن وہ مر چکا تھا۔ وہ کنارے کے درختوں کی جڑوں میں اٹکا ہوا تھا۔ ایک بہن مرے ہوئے کتے کے اوپر گر پڑی اور اس کے منہ کے ساتھ منہ رگڑ کر ایسے دلدوز طریقے سے رونے لگی کہ مرد بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ کتے کے مالک کے ساتھیوں نے سب کو بتایا کہ کتا اپنے مالک کو بچانے کے لیے سیلاب میں کود گیا تھا۔ یہ سنا تو ماں اور بہنوں نے مرے ہوئے کتے کو باری باری اٹھا کر بچوں کی طرح پیار کیا اور بین کر کے رونے لگی۔ سیلاب کا زور ختم ہو رہا تھا۔ تمام آدمی پانی میں اتر گئے اور پاؤں سے کس کی تہہ کو ٹٹولنے لگے۔ شام تک سیلاب بالکل اتر گیا۔ اندھیرا چھانے لگا۔ اب تلاش مشکل ہو گئی تھی۔ لوگوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو ماں اور بہنیں واپس نہیں آتی تھیں۔ انہیں گھسیٹ کر پانی سے نکالا گیا۔ ماں پانی میں بیٹھ گئی۔ اسے 2-3 آدمی اٹھا کر گاؤں لائے۔ رات بھر گاؤں میں کوئی سو نہ سکا۔ عورتیں ڈوبنے والے کے گھر جمع رہیں، مرد بھی پڑوس کے صحن میں بیٹھے رہے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی کہ عورتوں کے بین عجیب سے شور میں بدل گئے۔ مرد باہر نکلے تو چند ایک عورتیں گلی میں ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہی تھیں۔ چاند بڑا شفاف تھا۔ ایک ہی آواز سنائی دیتی تھی کہ ادھر دیکھو، فلاں کے گھر دیکھو۔ معلوم ہوا کہ ڈوبنے والے کی ماں لاپتہ ہو گئی ہے۔ ہم سب پریشان ہو گئے۔ ایک بزرگ نے کہا، میں جانتا ہوں وہ کہاں گئی ہے، کس کی طرف بھاگو، وہ اور کہیں نہیں جا سکتی۔ دن کو بارش برستی رہی تھی، ہر طرف کیچڑ تھا، بھاگنا دوڑنا بہت مشکل تھا۔ گاؤں کے نوجوان کس کی طرف دوڑ پڑے۔ کس کے قریب پہنچے تو انہیں ماں کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ بہت بلند آواز سے اپنے بیٹے کو پکار رہی تھی۔ اگر اس کی آواز نہ سنائی دیتی تو کھڈ اور نالوں کے اس علاقے میں اسے تلاش کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ اس کی آوازوں پر آدمی اس تک پہنچ گئے مگر وہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ تو پاگل ہو چکی تھی۔ نہایت اطمینان سے کہتی تھی کہ مجھے بیٹے کی آواز سنائی دی ہے۔ اس نے مجھے یہاں سے آواز دی کہ بے جی جلدی آؤ، مجھے گھر لے چلو۔ ماں کی یہ حالت دیکھ کر مردوں کے دل بھی لرز گئے۔ اسے بڑی مشکل سے گھر لایا گیا لیکن اس کی ذہنی حالت بہت بگڑ گئی تھی۔ کبھی تو یہ کہتی کہ میں اپنے بچے کے لیے
روٹی یہیں لاؤں گی، اس کے لیے پراٹھے پکاؤں گی، اور کبھی کہتی کہ اس کے لیے نواڑی پلنگ لے کر آتی ہوں، وہ شاید آج کی رات یہیں سوئے گا، اور کبھی وہ ہنس ہنس کر اس کے بچپن کی باتیں سنانے لگتی۔ گاؤں کے آدمی اسے باتوں میں لگائے گھر لے آئے، لیکن اسے سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ رات بڑی مشکل سے کٹی۔ دوسری صبح پھر تلاش شروع ہو گئی۔ گاؤں کے لوگ بہت دور تک چلے گئے، مگر ٹرو کے مالک کا کوئی سراغ نہ ملا۔ کس میں سیلاب کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ہلکا پھلکا پانی بڑی معصومیت سے بہہ رہا تھا، اور اس معصومیت میں نہ جانے کتنے حادثے چھپے ہوئے تھے۔ گاؤں میں ماتم ہو رہا تھا۔ ڈوبنے والے کی ماں اور 2 بہنوں کی چیخیں اور بہن عرش کے کنگروں کو ہلا رہے تھے۔ ماں کا یہ حال تھا کہ کبھی ہنسنے لگتی اور کبھی چیخ چیخ کر رونے لگتی۔ اس گھرانے پر موت کے سائے تو ہر وقت منڈلاتے رہتے تھے۔ ہمارے اس نوجوان دوست کا ایک چچا، بڑا بھائی اور ایک ماموں قتل ہو چکے تھے۔ باپ لڑائی جھگڑے میں 2 دفعہ زخمی ہوا اور ایک آدمی کے قتل میں 7 سال سزائے قید بھگت چکا تھا۔ تایا پھانسی چڑھ گیا تھا، اور یہ سلسلہ جو 30-40 سال پہلے شروع ہوا تھا ابھی تک چل رہا تھا۔ ان کی دشمنی 5 کوس دور کے ایک گاؤں والوں سے تھی۔ اس دشمنی کی ابتدا ایک شادی سے ہوئی تھی۔ 1 سال کے اندر ہی چپکلش شروع ہو گئی تھی۔ اصل جھگڑے کی وجہ کوئی اتنی سنگین نہیں تھی کہ چند آدمی قتل ہو جاتے اور کچھ پھانسی چڑھ جاتے، مگر ہمارے علاقے میں ایک لفظ عام ہے، اور وہ ہے ناک، جسے ہم لوگ عزت اور وقار کی علامت سمجھتے ہیں۔ یہ محاورہ اکثر استعمال ہوتا ہے: فلاں آدمی بڑا جابر ہے، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ لہٰذا ہمارے علاقے کے قتل اور خون خرابے ناک کی خاطر ہوتے، پہلے بھی ہوتے تھے، اب بھی ہوتے۔ مثلاً لڑکی کو میکے سے لانے کے لیے سسرال والوں نے دلہا کے بھائی کو بھیج دیا، تو لڑکی کے میکے والوں نے کہہ دیا کہ دلہا خود آئے، یا اس کی ماں یا باپ آئیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس لڑکی کو میکے سے نہیں لا سکتی۔ سسرال والے ڈٹ جاتے ہیں کہ ہم کسی اور کو نہیں بھیجیں گے، اور میکے والے باقاعدہ مورچہ باندھ لیں گے کہ ہم لڑکی کو اسی کے ساتھ بھیجیں گے جس کے ساتھ ہم بھیجنا چاہیں گے۔ پھر کوئی بھی دوسرے کی شرط تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ ناک پر مکھی بیٹھ جاتی ہے۔ اس گھرانے میں بھی ایسی ہی کسی وجہ سے جھگڑا شروع ہوا تھا جو ابھی تک جاری تھا۔ دونوں گھرانوں کا کوئی آدمی اکیلا کہیں دور نہیں جاتا تھا، کیونکہ دوسری پارٹی کے ہاتھوں مارے جانے کا خطرہ تھا۔ ضروری نہیں ہوتا تھا کہ جس کے ہاتھوں کوئی قتل ہوا ہو وہ پھانسی چڑھ جائے۔ اکثر قاتل شک کی بنا پر بری ہو جاتے تھے، یا سزائے موت مل بھی جائے تو ہائی کورٹ میں اپیل کر کے بری ہو جاتے تھے، مگر وہ باہر آ کر کھلے بندوں گھوم پھر نہیں سکتے تھے، کیونکہ مقتول کے لواحقین کو خون کا بدلہ لینا ہوتا تھا۔ گزرے ہوئے 30-40 سالوں میں کئی ایک قتل ہوئے تھے، لیکن پھانسی صرف 2 کو ملی تھی، 3 کو عمر قید اور چند ایک کو 5-7 سال کی سزائے قید۔ اب ٹرو کے مالک کے دشمنوں کو انتقام لینا تھا، کیونکہ ادھر سے 2 آدمی ان کے ایک آدمی کے قتل کے مقدمے سے بری ہو آئے تھے۔ ٹرو کا مالک اس گھرانے کا واحد نوجوان تھا جسے ماں باپ اکیلے باہر نہیں جانے دیتے تھے۔ وہ ہمارے ساتھ شکار کے لیے جایا کرتا تھا، جس پر اس کے ماں باپ کو کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ ہمارے ساتھ اسے کوئی خطرہ نہ تھا۔ مگر اب وہ سیلاب میں ڈوب گیا اور لاش بھی نہ ملی۔ ہسپتال میں ہمارے دوست موٹر کی حالت اسی رات بہتر ہو گئی تھی۔ ریچھ کے پنجے اس کے جسم میں گہرے اتر گئے تھے، لیکن موٹر بڑی پکی مٹی کا بنا ہوا تھا۔ ہم آدھی رات تک اس کے پاس بیٹھے رہے۔ جو ہی وہ ہوش میں آیا تو اس نے ہمیں دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ ہسپتال میں ہے۔ اس نے سب سے پہلی بات یہ کہی: اوئے حرامیوں، میری ماں کو نہ بتانا، ورنہ وہ مجھے مویشیوں کے کمرے میں کھرلی پر باندھ دے گی۔ یہ الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ اس کی ماں، جو شام کے وقت ہی گاؤں کے کچھ آدمیوں کے ساتھ گوجر خان ہسپتال پہنچ گئی تھی، بول پڑی۔ وہ موٹر کے پلنگ کے دوسری طرف کھڑی تھی۔ موٹر نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ ماں نے لپک کر بیٹے کا منہ دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کے گالوں اور ماتھے پر بوسوں کی بوچھاڑ کر دی، پھر بیٹے سے زخموں کے متعلق پوچھا۔ موٹر نے اسے تسلی دی اور کہا کہ زخم بہت معمولی ہیں، یہ لڑکے معلوم نہیں مجھے یہاں کیوں اٹھا لائے، میں تو ابھی گاؤں جانے کو تیار ہوں۔ ماں نے جب یہ سنا تو اس نے پلنگ سے ذرا پرے ہٹ کر دونوں ہاتھ کولہوں پر رکھے اور دانت پیس کر موٹر سے کہا:
تیرا باپ بھی حرام کی نسل سے ہے اور تو اصل حرامی ہے۔ تو کہتا ہے میں تجھے کھرلی سے باندھوں گی، تو چل گھر، میں تجھے کتے کے ساتھ باندھوں گی اور اسی کے ساتھ تجھے روٹی دوں گی۔ موٹر کا باپ زندہ دل انسان تھا، پاس ہی کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس نے کہا خدا تجھے ہدایت دے، ذرا آہستہ بول، وارڈ میں مریض سوئے ہوئے۔ ماں نے غصے سے بیٹے کے جسم کو دیکھنا شروع کیا۔ یہ ایسا غصہ تھا جس میں پیار ہی پیار تھا۔ اس عورت کے دل میں خاوند کا جو پیار تھا اس کی مثال دی جایا کرتی تھی۔ یہ پیار کی بے تکلفی تھی کہ وہ خاوند کو بھی جو منہ میں آئے کہہ گزرتی تھی۔ اپنے بیٹے سے فارغ ہو کر ماں ہماری طرف متوجہ ہوئی اور دل کھول کر ہمیں گالیاں دینے لگی۔ اس دوران اس نے ہم سب کو قمیضیں اٹھوا کر دیکھا کہ ہم میں سے کوئی اور تو زخمی نہیں۔ اسے جتنا پیار اپنے بیٹے سے تھا اتنا ہی ہم سب سے تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ہم سب ٹھیک ہیں تو اس نے ہمیں شکار سے باز آ جانے کو کہا۔ جب دیکھا کہ ہم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا اور ہم ہنس رہے ہیں تو اس نے کہا دیکھو کم بختو، تم سمجھتے نہیں ہو اگلے جہان خدا تمہیں کتے بنائے گا اور یہ کتے تمہارے گلوں میں زنجیریں ڈال کر تم سے گیدڑ اور خرگوش مروائیں گے۔ خدا کے عذاب سے ڈرو۔ ہسپتال میں پہلی رات گزر گئی۔ ہم صبح گاؤں کو روانہ ہوئے۔ موٹر کو ابھی کچھ دن اور اسپتال میں رہنا تھا۔ ہم گاؤں پہنچے تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہم سب کی ماؤں بہنوں نے ہمارا کیا حشر کیا ہوگا۔ صرف بزرگ تھے جنہوں نے کچھ نہ کہا۔ یہ تو میں آپ کو پہلی کہانی میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے باپ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ ہم عورتوں کی طرح گھروں یا گاؤں میں بیٹھے رہیں۔ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم مرد بنیں اور سختیاں سہنے کے قابل ہو جائیں۔ یہ اس حادثے کا دوسرا دن تھا۔ گاؤں کے بہت سے آدمی ہمارے دوست کی لاش کی تلاش میں نکل گئے تھے۔ میں نے ڈوبنے والے کا نام ابھی تک نہیں بتایا۔ اس کا نام جلال خان تھا اور ہم اسے جلو کہا کرتے تھے۔ ایک بزرگ نے ہم سب شکاری لڑکوں سے کہا تمہارے کتے زمین کے نیچے سے شکار نکال لاتے، کتے لے جاؤ اور اپنے دوست کی لاش کو ڈھونڈو، شاید بو پا کر کتے ڈھونڈ لیں۔ اس وقت تک بھیڑیے اور گیدڑ لاش کو کھا چکے ہوں گے۔ اس کے جسم کا کوئی ایک آدھ حصہ ہی ڈھونڈ لاؤ، شاید 2-4 ہڈیاں ہی مل جائیں جو دفن کر کے قبر تو بنا دیں۔ جلو تمہارا دوست تھا، اس کی کوئی یادگار، کوئی نشانی تو سامنے ہونی چاہیے۔ ہم اسی وقت کتے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے اور اس جگہ پہنچے جہاں ہمارے دوستوں نے جلو کو آخری بار سیلاب میں بہتے دیکھا تھا۔ پانی کی ایک لکیر سی بہہ رہی تھی۔ ہم نے کتوں کو کھلا چھوڑ دیا اور کس کے اندر اندر آگے چلے گئے۔ جہاں 2 کس مل کر گھومتے تھے وہاں جھیل سی بنی ہوئی تھی اور پانی بہت گہرا تھا۔ ہم سب نے کپڑے اتارے اور غوطے لگانے لگے۔ ہم تہ تک گئے اور ٹٹول کر لاش تلاش کی مگر لاش کا کوئی سراغ نہ ملا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس کے راستے میں سلوں کی بھربھری سی چٹانیں بھی آ جاتی ہیں جو پانی کا رخ موڑ دیتی ہیں۔ سیلاب ان چٹانوں کو کاٹتا رہتا اور گھومتا رہتا ہے جس سے پانی کے اندر چٹانوں میں غاریں بن جاتی ہیں۔ کوئی آدمی پانی کا دھکیلا ہوا ایسی کسی آبدوز غار میں چلا جائے تو نکل نہیں سکتا، بلکہ اس کی لاش بھی باہر نہیں آتی۔ ہمارے کس کے راستے میں ایسی چٹان تھی لیکن اس کے قریب پانی کے نیچے جانے کی کسی نے جرأت نہ کی۔ ایسی جگہوں پر پانی جھیل کی طرح جمع ہو جاتا تھا جسے ہم اپنی زبان میں ڈھن کہا کرتے تھے۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جلو آبدوز غار میں گم ہو گیا ہے اور تلاش بے سود ہے۔ پھر بھی ہم اور آگے چلے گئے۔ آگے پھر پانی بہت ہی تھوڑا تھا۔ سیلاب جہاں جہاں تک پھیلا تھا وہاں کی کوئی جھاڑی اور درخت ہم نے نہیں چھوڑا لیکن کہیں بھی جلو نظر نہ آیا۔ جہاں کہیں کچی مٹی کا ڈھیر نظر آیا اسے کھود کر دیکھا، جلو کی لاش نہ ملی۔ ہم 5 میل دور تک چلے گئے اور شام کا اندھیرا گہرا ہوا تو ناکام واپس آ گئے۔ گاؤں میں سب سے بڑی مشکل کا سامنا تھا اور وہ تھی جلو کی ماں۔ وہ پاگلوں کی طرح باتیں اور حرکتیں کرتی تھی۔ ہم سب دوستوں نے اسے سنبھالنے کی کوششیں شروع کر دیں لیکن یہ ناممکن تھا۔ تیسرے دن جلو کے باپ نے دل پر پتھر رکھ کر کہا کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھو اور کل بھی کرو۔
اب تو ہر کسی کو یقین ہو گیا تھا کہ جلو ڈوب کر مر گیا ہے، لیکن کوئی یہ کہنے کی جرات نہیں کرتا تھا کہ نماز جنازہ پڑھو۔ بالآخر جلو کے باپ نے خود ہی کہہ دیا۔ گاؤں کے باہر جنازہ پڑھا گیا۔ میں وہ منظر الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ سامنے کوئی میت نہیں تھی۔ نماز جنازہ پڑھتے ہوئے بھی یقین نہیں آتا تھا کہ ہمارا نوجوان دوست مر گیا ہے۔ جنازہ پڑھتے وقت صفوں سے ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نماز جنازہ پڑھی جا چکی تھی۔ ہم صفوں میں بیٹھے ہوئے فاتحہ پڑھ رہے تھے کہ جلو کی ماں سر سے دوپٹہ اتارے دوڑتی آئی اور امام کے پاس کھڑی ہو کر چلانے لگی، تم کس کا جنازہ پڑھ رہے ہو؟ تم میرے بیٹے کا جنازہ پڑھ رہے ہو؟ وہ زندہ ہے، وہ آ رہا ہے، وہ مرا نہیں۔ مجھے اس کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، بے جی میں آ رہا ہوں، مت جنازہ پڑھو۔ کہاں ہے میرے بچے کی میت؟ قبر کہاں کھودی ہے؟ ہمارے دل دہل گئے۔ میں نے آسمان کی طرف منہ کر کے دل میں خدا سے کہا، یا میرے مولا، اس ماں کو اس کا بچہ واپس کر دے یا اسے صبر عطا کر۔ ہم پھر لاش کی تلاش میں نکل گئے اور رات کو مایوس واپس آ گئے۔ اگلے دن جو جلو کی موت کا 5واں دن تھا، ہم گاؤں میں ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، گاؤں کے چند اور لوگ بھی بیٹھے تھے۔ ہر کوئی غمگین اور پریشان تھا۔ اگر کوئی بولتا تھا تو یہی کہتا تھا، لاش تو ملنی چاہیے، لاش کہاں گئی؟ ہم نے سوچا کہ چلو آج ایک بار پھر تلاش کر لیتے۔ میں اٹھا اور وہیں سے اپنے شکاری دوستوں کو آوازیں دینے لگا۔ پھر میں ذرا آگے چلا گیا۔ میں اکرم کو آواز دینے کے لیے چیخنے ہی لگا تھا، اوئے اکھو، لیکن آواز حلق میں ہی رک گئی اور مجھے ایسے شک ہوا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ وہ منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ ایک گھوڑا تھا جس کے آگے ایک بوڑھا آدمی تھا، باگیں اس کے ہاتھ میں تھیں، اور ہمارا دوست جلو، جس کی ہم نے نماز جنازہ پڑھ کر کل کی رسم بھی ادا کر دی تھی، گھوڑے پر بیٹھا تھا۔ اس کا رنگ زرد تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ حیرت زدہ تو میں اس لیے ہوا کہ جس بوڑھے نے گھوڑے کی باگیں تھام رکھی تھیں وہ ان کے دشمنوں کا ایک بزرگ تھا، اور 30 سال کے عرصے میں اس پارٹی کا یہ پہلا آدمی تھا جو ہمارے گاؤں کے اندر آیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس گاؤں کے اندر جا کر اس کی لاش ہی باہر نکلے گی۔ میں آگے بڑھ کر اپنے دوست کا استقبال کرنے کے بجائے الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگا۔ اس دوران گاؤں کے کچھ بچے اور چند ایک عورتیں بھی پہنچ گئیں اور شور بپا ہو گیا، جلو آ گیا، جلو آ گیا۔ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگ گھوڑے کی طرف اٹھ دوڑے۔ جلو کی ماں اور بہنوں نے جس طرح اسے سینے سے لگایا اور بازوؤں میں جکڑ کر گھر لے گئیں، بہت ہی جذباتی منظر تھا۔ ادھر منظر یہ تھا کہ جلو کے باپ اور دوسرے رشتہ داروں نے اور ہم سب نے گھوڑے اور بوڑھے کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ بوڑھا سب کو دیکھ رہا تھا اور سب خاموش تھے۔ دشمنوں کا بزرگ نرخے میں آ گیا تھا۔ آخر بوڑھا جلو کے باپ کو دیکھ کر بولا، تمہارا بیٹا 5 دنوں سے ہمارے گھر میں پڑا تھا۔ ہمارے ایک آدمی نے اسے سیلاب سے نکالا تھا۔ تمہارا بیٹا بے ہوش تھا۔ ہمارا آدمی اسے کندھے پر اٹھا لایا۔ ہم نے تمہیں اس لیے اطلاع نہ دی کہ اطلاع ملتی تم ہمارے پیچھے پڑ جاتے کہ ہمارا لڑکا واپس کرو۔ تم ہم پر شک کرتے کہ ہم تمہارے لڑکے کو قتل کر دیں گے۔ ہم دراصل لڑکے کو بالکل تندرست کر کے تمہارے حوالے کرنا چاہتے تھے۔ یہ ہمارا دشمن نہیں، ہمارا مہمان تھا۔ میں اور میرے بیٹے تمہیں یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم مرد ہیں، ہیجڑے نہیں۔ بدلہ لیں گے تو آمنے سامنے آ کر لیں گے اور تمہارے اس آدمی کو قتل کریں گے جو بے ہوش نہیں ہوگا بلکہ جو اپنے آپ کو رستم سمجھے گا۔ اپنا لڑکا سنبھالو۔ السلام علیکم۔ بوڑھے نے گھوڑے کے رکاب میں پاؤں رکھا اور جب زور لگا کر چڑھنے لگا تو جلو کے باپ نے دوڑ کر اسے کمر سے پکڑ لیا اور گھما کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ بوڑھے نے ہنس کر کہا، یار مرد دو، عورتوں کی طرح روتے کیوں ہو؟ جلو کے باپ نے اسے چھوڑ کر گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور کہا، اس طرح تو نہیں جانے دوں گا، میرے گھر چلو۔
جلو کے ایک چچا اور دوسرے چند آدمیوں نے بھی اصرار کیا کہ بوڑھا جو دوستوں کی طرح آیا ہے دشمنوں کی طرح واپس نہ جائے۔ بوڑھے نے بڑی دلیری سے کہا، دشمنوں کے گھر کے پانی کا ایک گھونٹ بھی حرام ہے، لیکن یہ حرام اسے قبول کرنا ہی پڑا۔ جلو کے بزرگ اور گاؤں کے لوگ اسے گھسیٹ کر گھر لے گئے اور خاطر تواضع کی۔ ایک نوجوان جو اپنے ماں باپ کے لیے مر چکا تھا ان کے پاس جیتا جاگتا واپس آ گیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اپنے بیٹے کے متعلق ماں باپ اور بہن بھائیوں کے جو جذبات ہوتے ہیں ان سے کون آگاہ نہیں۔ اپنے بچے کی خاطر ماں باپ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتے۔ یہ تو صرف دشمنی تھی، وہ انہوں نے دل سے نکال دی۔ بوڑھے کو رخصت کر کے انہوں نے گاؤں اور برادری کے بڑوں سے بات کی کہ وہ اتنی بڑی نیکی کے جواب میں دشمنی ختم کرنا چاہتے ہیں، ورنہ دشمنوں کا کیا جاتا کہ وہ ان کے لڑکے کو بے ہوش پڑا رہنے دیتے یا سیلاب میں پھینک دیتے۔ ان کا انتقام بھی پورا ہو جاتا اور وہ قتل کے جرم میں پکڑے بھی نہ جاتے، لیکن ان لوگوں میں آخر کردار والی رمق موجود تھی، اسی لیے انہوں نے لڑکا نہ صرف واپس کیا بلکہ تندرست کر کے واپس کیا۔ دوسرے دن دیہات کی روایت کو توڑا گیا اور جلو کا باپ، چچا اور برادری کے 4 بزرگ دشمنوں کے گاؤں میں گئے اور امن کا زبانی معاہدہ کر آئے۔ معاہدے کی کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ ایک فریق نے یعنی جلو کے بزرگوں نے سر جھکا لیا تھا اور ناک پر مکھی کو بیٹھنے کی اجازت دے دی تھی۔ رشتے ناتے جو ایک مدت سے ٹوٹ گئے تھے پھر سے جوڑے گئے۔ جلو کی ایک بہن کا رشتہ اس برادری میں دیا گیا اور اس برادری کی ایک لڑکی کا رشتہ جلو کو دیا گیا۔ ہمیں رشتوں ناتوں سے تو کوئی دلچسپی نہیں تھی، ہم جلو سے یہ سننے کو بیتاب تھے کہ سیلاب کے اندر اس پر کیا بیتی۔ اس نے بتایا کہ سیلاب کا زور اس کے بس سے باہر تھا، وہ کنارے کی طرف جانے کی جتنی کوشش کرتا تھا سیلاب اسے اتنا ہی نیچے کو دباتا تھا۔ اس نے اپنے کتے ٹرو کو اوپر سے چھلانگ لگاتے دیکھ لیا تھا، پھر وہ کتے کو بچانے کی کوشش کرنے لگا۔ کتے کے متعلق اس نے بتایا کہ کچھ تو کتے نے اس تک پہنچنے کی کوشش کی اور کچھ جلو نے اس تک پہنچنے کے لیے زور لگایا۔ اس نے کتے کو پکڑ کر کندھے پر بٹھا لیا لیکن کتا پھر پانی میں اتر گیا اور اس نے جلو کو اپنی اس حرکت سے حیران کر دیا کہ وہ جلو کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جلو نے بتایا کہ وہ شاید کسی جگہ سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن ٹرو کو ساتھ لے کے اس قدر تیز اور گہرے سیلاب میں تیرنا بہت ہی مشکل تھا۔ پھر وہ 2 قصوں کے ملنے کے مقام پر جا پہنچا۔ ٹرو اس کے ساتھ تھا۔ اس نے ایسے محسوس کیا جیسے کوئی بہت ہی طاقتور جانور اسے پکڑ کر نیچے کو لے جا رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک جگہ گھومنے لگا، پھر یہ دائرہ تنگ ہونے لگا اور پھر وہ لٹو کی طرح گھومنے لگا۔ اس نے اوپر دیکھا تو آسمان پر چھائے ہوئے بادل بہت تیزی سے ایک چکر میں گھوم رہے تھے۔ جلو اس قدر بے بس ہو گیا کہ اسے اپنے کتے کا بھی کوئی ہوش نہ رہا اور اس کے بعد اسے اس دنیا کی جس آخری بات کا احساس رہا وہ یہ تھا کہ پانی کے کسی بڑی خوفناک اور طاقتور درندے نے اسے پکڑ رکھا ہے جو اسے گھما گھما کر نیچے لے جا رہا ہے۔ وہ دراصل 2 سیلابی قصوں کے ملاپ میں بھنور میں پھنس گیا تھا، جہاں سیلاب کا 90 درجے کا موڑ تھا، سامنے سلوں کا ٹیلا تھا جس سے ٹکرا کر سیلاب مڑتا اور بڑی خوفناک بھنور پیدا کرتا تھا۔ جلو کی آنکھ کھلی، وہ ہوش میں آیا تو وہ ایک چارپائی پر پڑا تھا۔ اسے کچھ یاد نہیں کہ سیلابی بھنور نے اسے کب اور کس طرح اگل دیا تھا اور وہ زندہ کس طرح رہا اور وہ کہاں جا اٹکا اور اسے کون اٹھا لایا۔ اس نے چارپائی پر لیٹے لیٹے جب ان 3 آدمیوں کو دیکھا جو اس کے قریب کھڑے تھے تو اس پر پھر خشی طاری ہونے لگی، کیونکہ وہ اس کے دشمن تھے۔ کوئی وجہ ہی نہیں تھی کہ وہ اسے زندہ چھوڑ دیتے۔ انہی کے ڈر سے وہ اکیلا گاؤں سے دور نہیں جایا کرتا تھا، لیکن اس بوڑھے نے جو اسے گھوڑے پر گاؤں لایا تھا یقین دلایا کہ وہ ان کا مہمان ہے اور دشمنی اس وقت شروع ہوگی جب وہ تندرست ہو کر اپنے گاؤں پہنچ جائے گا۔ اسے دودھ اور گھی پلایا جاتا رہا۔ اسے کوئی چوٹ نہیں آئی تھی، نہ کوئی زخم تھا، البتہ جسم کا جوڑ جیسے کھل گیا تھا اور ہڈی ہڈی درد کرتی تھی۔ کمزوری اتنی زیادہ تھی کہ وہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتا تھا۔ اس نے کئی بار اپنے دشمن میزبانوں سے کہا کہ اس کے گھر والوں کو بلا لیں، لیکن اسے یہی ایک جواب ملتا رہا کہ جب ٹھیک ہو جائے گا تو اسے گاؤں پہنچا دیں گے۔ وہ ڈرتا رہا کہ یہ کوئی دھوکہ ہے۔
اس کے ساتھ کوئی آدمی فالتو بات نہیں کرتا تھا۔ دشمنی بدستور قائم تھی اور میزبانی اور علاج پورے خلوص سے ہو رہا تھا۔ آخر وہ اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ جب اسے بتایا گیا کہ ٹرو مر گیا ہے تو وہ بہت رویا اور وہ بہت عرصہ مغموم رہا۔ جلو کی ماں جو پہلے غم سے پاگل ہو گئی تھی اب خوشی سے پاگل ہونے لگی۔ بہرحال جلد ہی سنبھل گئی۔ 7-8 روز بعد موٹر بھی ہسپتال سے آ گیا۔ گاؤں میں یہ حال ہو گیا کہ ہم سب کی مائیں ایک طرف اور باپ دادے ایک طرف ہو گئے، 2 محاذ بن گئے۔ باپ دادے ہمیں شکار سے روکنا نہیں چاہتے تھے اور مائیں دھمکیاں دے رہی تھیں کہ وہ کتوں کو زہر کھلا دیں گی۔ ہم ڈرنے لگے کہ مائیں بہنیں کہیں کتوں کو زہر دے ہی نہ دیں، لہٰذا جہاں کتے ہماری رکھوالی کیا کرتے تھے اب ہم رات کے وقت کتوں کی رکھوالی کرنے لگے۔ 1 مہینے تک ہمارا شکار کرنا بند رہا۔ آخر ہم ایک روز باپوں اور دادوں کی حوصلہ افزائی سے شکار کو چلے گئے۔ یہ کہانی پڑھ کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ جلو کی جان بچا کر دشمنی ختم ہو گئی تھی۔ جلو کی بہن کی شادی اس گاؤں میں اور اس گاؤں کی شادی جلو سے کر دی گئی تھی، لیکن اس معاہدے کا وہی حشر ہوا جو پاکستان اور بھارت کے معاہدوں کا ہوتا ہے۔ نئے رشتوں سے نئے جھگڑے پیدا ہوئے اور ان سے پرانی عداوت پہلے سے شدید ہو کر سامنے آ گئی اور ڈانگ سوٹے کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ یوں یہ دلچسپ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔